बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नुज़रत मुशाहिद है। मैं कोई पिछले 35 साल से हीमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और ब्लड ट्रांसफ्यूशन के साथ मुंसलिक हूँ। उसमें तकरीबन मुल्क के बेशतर शहरों में मैंने काम किया है और ख़ास तौर पे आर्मी के हवाले से। और लास्ट मेरा टेन्योर रिटायरमेंट जो है वो AFIT आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफ्यूजन से हुई है। उसके बाद एक सेटअप क्रिएट किया है जिसका नाम है PFS या P फर्स्ट सॉल्यूशंस। और P फर्स्ट सॉल्यूशंस से मुराद हमारी पेशेंट फ़र्स्ट, पाकिस्तान फ़र्स्ट, प्रोडक्ट फ़र्स्ट, फिजिशियंस फ़र्स्ट, प्रेस्क्राइबर्स फ़र्स्ट। तो इसका जो फ़िलासफ़ी है, इसकी बेसिक एम है वो ये है कि जिस तरीके से दुनिया ने बेहतरीन एक तरीका मालूम किया है, डिस्कवर किया है और उसको इस्टेब्लिश किया है सारे ममालिक में, वो ये है कि ब्लड जो है उसको एक ख़ास मॉडल के अंदर कलेक्शन होनी चाहिए, जमा होना चाहिए और उसके बाद उसका इस्तेमाल भी एक ख़ास तरीके से होना चाहिए। इसको उर्फ़ आम में हब एंड स्पोक मॉडल कहा जाता है। यानी हब से मुराद है कि एक सेंटर जिसके साथ उसके स्पोक्स जैसे साइकिल के तारें होती हैं व्हील के सेंटर के साथ जुड़ी हुई, वैसे इस मॉडल को दुनिया ने समझा कि ये सबसे बेहतरीन मॉडल है। इस मॉडल का फ़ायदा क्या है? इस मॉडल का फ़ायदा ये है कि जहाँ खून जब जमा किया जाता है तो उसको एक इंडस्ट्रियल तरीके से प्रोसेस किया जाता है, उसको मुख्तलिफ़ अज्जा में उसमें से निकाल लिए जाते हैं और उन अज्जा को फिर एक ख़ास किस्म के टेम्परेचर के ऊपर स्टोर किया जाता है। जो अज्जा इसमें 3 किस्म के या 4 किस्म के बनाए जाते हैं, उसमें उर्फ़ आम सुर्ख खुलिये जो हैं वो हर एक को मालूम है, सफ़ेद खुलिये जिनको प्लेटलेट्स कहा जाता है, जो डेंगू के हवाले से बहुत सारे लोग अब पहचानना शुरू हो गए हैं, और तीसरा जो है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा को हमें माइनस यानी मनफी से नीचे टेम्परेचर पर रखना पड़ता है, प्लेटलेट्स को हमें 24 डिग्रीज़ पर रखना पड़ता है और सुर्ख खुलियों को हमें 4 डिग्रीज़ पर रखना पड़ता है। तो ये इनको बना के 8 से 12 घंटे के अंदर इनको इस टेम्परेचर पे ले जाया जाता है। उसके बाद वही डोनर का ब्लड जो है जिसको सैंपल लिया गया हो चुका होता है, उसको टेस्ट किया जाता है मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस के लिए। जो सबसे आम इन्फेक्शन और ज़रूरी तरीन इन्फेक्शन जिनको चेक करना ज़रूरी होता है उसमें हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, HIV जो कि एड्स का जरासीम है और सिफिलिस, इसके अलावा मलेरिया भी किया जाता है। तो मकसद सारा ये होता है कि बीमारियों से पाक खून मरीज़ के खून में मुंतकिल किया जा सके और उसको ये बीमारियां ना लगें। तो जो सेंटर्स होते हैं, ब्लड सेंटर्स होते हैं, उसमें जमा करना, उनको प्रोसेस करना, उनको स्टोर करना ये और टेस्ट करना ये कर लिया जाता है। उसके बाद जहाँ जहाँ हस्पतालों में छोटी छोटी जगहों के ऊपर इसका इस्तेमाल होता है वहाँ पे इसको पहुँचा दिया जाता है उनके इस्तेमाल के मुताबिक। वो जो इस्तेमाल है वो इसके ऊपर मुनसर है कि वो कितने उनके महीने में या हफ्ते में इस्तेमाल होता है, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, आया सुर्ख खुलिये इस्तेमाल होते हैं, सफ़ेद होते हैं, प्लाज्मा होता है, जो भी होता है। हस्पतालों के अंदर जो सेंटर जगह ब्लड बैंक होते हैं उनको हॉस्पिटल ब्लड बैंक कहा जाता है। तो इस तरह जब सेंटर के साथ ये हॉस्पिटल ब्लड बैंक जुड़ जाते हैं तो बेहतरीन तरीके से काम होता है। तो ये जो मैंने कंसर्न बताया, इसका हमारा फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती के साथ हम पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल जो कि इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट का एक हॉस्पिटल है और उसके अलावा दूसरा हॉस्पिटल जो इनके साथ मुंसलिक है वो रिफ़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी हमें इसको उनके हॉस्पिटल ब्लड बैंक के साथ इश्तराक के साथ काम करने का मौका मिला। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा इंफॉर्मेशन ये है कि मैं उनकी लेबॉर्ट्री की डायरेक्टर भी हूँ। चूँकि लेबॉर्ट्री और ब्लड बैंक बहुत करीब ताल्लुक़ है उनका काम करने का, तो यहाँ पे दोनों मिलजुल के इकट्ठा काम करते हैं, मसलन स्टाफ भी इकट्ठा इस्तेमाल होता है। इस हवाले से बहुत सारी मालूमात जो हैं वो जो शोबा हेल्थ का है, इसके साथ मुंसलिक जो लोग होते हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी होता है और इसके अलावा आम लोगों को भी बताना ज़रूरी होता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हमारे मुल्क में तकरीबन सालाना 30 से 35 लाख ब्लड जमा होता है और इस 30 से 35 लाख ब्लड को
ایک سیفٹی لیول کے اوپر لا کے مریض کے لیے اچھی کوالٹی کا بلڈ لے کے آنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو اولاً جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی، حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ مریض کے اس بیماریوں سے جو جن کا جانے کا احتمال ہوتا ہے اسے محفوظ رکھا جائے. اس کے لیے ایک پورا سسٹم کریٹ کیا جاتا ہے، اور وہ سسٹم جو ہوتا ہے وہ نیشنل لیول کے اوپر کریٹ کیا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، اپنی انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے مینیج ہونا چاہیے، کوآرڈینیٹ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ضائع بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس کام کے لیے اب چونکہ ہمارے ملک میں 3-4 سیکٹر ہیں جو ہیلتھ کیئر کے ساتھ اور صحت کے ساتھ منسلک ہیں، ان میں ایک پبلک سیکٹر ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے، ایک NGO سیکٹر ہے، اور ایک آرمڈ فورسز یا ملٹری کا سیکٹر ہے. تو اس طرح جب سیکٹرز میں ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس میں ایک معیار پہ کام نہیں ہو رہا ہوتا، اصولاً ایک معیار پہ ہونا چاہیے. آج کے دن جو کہ بلڈ ڈونر ڈے ہے، 14 جون ہے، ساری دنیا میں منایا جاتا ہے، اس بیک گراؤنڈ میں خاص طور پہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ بلڈ ڈونرز کی کیا اہمیت ہے، اور بلڈ ڈونرز کے لیے کو ہم اپریشیٹ کرنے کے لیے، ان کو اکنالج کرنے کے لیے، عام لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم یہ دن جو ہے وہ مناتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے دن کے علاوہ لوگوں کو بلڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ مریض تو سارا سال مختلف جگہوں کے اوپر جاتے ہیں اور ان کو بلڈ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو یہ صرف یاد دہانی کا دن ہے. جیسے میں نے بھی ذکر کیا کہ بہترین ماڈل تو ہب اینڈ اسپوک ماڈل ہے، جس میں سینٹرز کے ساتھ جڑے ہونے چاہیے بلڈ بینک، تاکہ ہر ایک کی ضرورت پوری کی جا سکے. اب یہ سم ہاؤ ادر بس قدرت کا ابھی کام ہے کہ سو فار ابھی تک ہم نے کوئی نقلی بلڈ بنا نہیں سکے. جب ہم نقلی بلڈ نہیں بنا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو انسانوں سے ہمیں حاصل کرنا ہے. انسانوں سے حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ رضاکارانہ طور پر یہ خون دیں. اگر وہ رضاکارانہ طور پہ یہ خون نہیں دیں گے تو اس کے بہت سارے مسائل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رضاکارانہ طور پہ جو خون دینے جاتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ میری صحت ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی بلڈ بینک والے یا بلڈ سینٹر والے ان سے کوئی سوال کرتے ہیں اس ڈونر سے، تو وہ بڑی ایمانداری سے ان کا جواب دیتا ہے، کیونکہ جو مرضی ہم کر لیں پھر بھی کچھ ایسی بیماریاں ایسی ہیں جو ہم ٹیسٹ نہیں کر پاتے، وہ ہمیں ڈونر کے ساتھ بات کر کے اس کی صحت کا اندازہ لگا کے ہم ان سے بچ سکتے ہیں. تو اس لیے بہت اہم ہے کہ جو سیفٹی کا پہلی لیئر ہے، ٹاپ موسٹ، یہ اس بات کے اوپر منحصر ہے کہ لوگ رضاکارانہ طور پر خون دیں. اور اس میں نہ تو مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ کس رضاکار کا خون اس کو لگ رہا ہے، نہ رضاکار کو پتہ ہوتا ہے کہ مریض کس کو میرا جا کے خون لگا ہے. تو یہ ایک جو غائبانہ ریلیشن شپ ہوتی ہے، اس میں بہت بڑا سیفٹی کا ایلیمنٹ ہے. تو یہ بلڈ ڈونر ڈے ہم اس حوالے سے مناتے ہیں. اس میں جو چند چیزیں عام لوگوں کے حوالے سے ہم نے پہنچانی ہے اور جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو اسپیشلی پہنچانی ہے، وہ یہ ہے کہ بلڈ ڈونر جو ہے اس کو اسی وقت کال کرنا جس وقت مریض کو ضرورت ہوتی ہے، یہ سسٹم کام نہیں کر سکتا. بہت ساری بلڈ ڈونر آرگنائزیشنز ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں جو رضاکارانہ طور پہ انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں اور ہر شہر میں تقریباً موجود ہیں. لیکن ان کو یہ کبھی کسی نے نہیں سمجھایا کہ دیکھیں، جب مریض آپ کو ڈائریکٹلی سیدھا آپ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے یا کوئی بلڈ بینک آپ سے رابطہ کرتا ہے، تو کسی ایک ڈونر کو اچھی نیت ہونے کے باوجود وہ 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے پہلے تو وہ اس جگہ پہ پہنچ نہیں سکتا، اور کئی دفعہ وہ پہنچتا بھی نہیں ہے باوجود اس کے کہ وہ خلوص نیت سے یہ کام کرنا چاہتا ہے. تو یہ طریقہ کار اس کا مناسب نہیں ہے، یہ کبھی بھی مریض کو ہیلپ فل نہیں ہوتا، اس کی مدد نہیں کرتا. تو پھر طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی رضاکارانہ طور پر خون دیتے ہیں وہ اچھے لائسنس یافتہ بلڈ بینکس اور بلڈ سینٹرز کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں، اور وہ بلڈ سینٹر یا بلڈ بینکس جو ہیں وہاں پہ ان کی جو انوینٹری ہے یا ان کا جو سٹاک ہے یا ان کے پاس جو جمع شدہ بلڈ ہے اس کو ایک لیول سے نیچے نہ جانے دیں. یہ ایک انوینٹری مینجمنٹ کا حصہ ہے، اور یہ انوینٹری مینجمنٹ ممکن نہیں ہے جب تک رضاکارانہ طور پر خون دینے والے ہمارے بلڈ ڈونر جو ہیں، عطیہ دینے والے لوگ جو ہیں،
وہ کسی بلڈ بینک یا بلڈ سینٹر کے ساتھ نہیں جڑیں گے۔ تو ایک تو بہت اہم بات ہے کہ اس غلط فہمی کو لوگ دور کر لیں کہ مریض جب ہم سے خون مانگے گا تو تب ہم اس کو خون دیں گے، کیونکہ میں خاص طور پہ اس کے اوپر آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں، جو زچگی کے دوران خواتین ہماری خون زیادہ بہنے سے ان کی اموات بھی ہوتی ہیں اور ان کو نقصانات بھی ہوتے ہیں، اسی طرح ایکسیڈنٹ اور ایمرجنسیز میں، اور اس کے علاوہ ہسپتالوں کے اندر بھی ایمرجنسیز ہوتی ہیں دوسری نوعیت کی، ان کو ہم ایمرجنسی بلڈ ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایمرجنسی بلڈ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو تمام اجزاء خون کے 1 گھنٹے کے اندر دستیاب ہو جانے چاہیے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات سے کہ ان کی جان بچانے کے لیے اگر 1 گھنٹے کے اندر اس کو دستیاب ہونا ہے تو وہ کسی بھی رضاکار کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پھر اس وقت جو ہے وہ بلڈ سینٹر اور جو بلڈ بینکس ہیں ان کے پاس ان کے سٹاک میں، ان کی انوینٹری میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں اور وہ بر وقت اس مریض کو وہ دے سکیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ پھر اس کے بعد وہ کبھی کبھی جہاں پہ ہمارا سسٹم چل رہا ہے کہ ریپلیسمنٹ ہوتی ہے تو ریپلیسمنٹ مانگتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ڈیلیز ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ تو ایک تو میری درخواست یہ ہے کہ سارے رضاکار طور پہ جو انفرادی طور پہ دینا چاہیں، کسی تنظیم کا حصہ ہو کے دینا چاہیں، وہ ضرور جو ہے کسی اچھے بلڈ سینٹر اور بلڈ بینک کے ساتھ جڑیں اور اپنی کنوینئنس کے مطابق وہاں پہ جائیں، اپنے دوست احباب کو بھی یہی جو میں نے ابھی بات کی ہے وہ سمجھائیں۔ اب جو بلڈ بینک اور بلڈ سینٹر ہیں ان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب بھی رضاکارانہ طور پر خون کو دینے آتا ہے اس کی صحت کی ذمہ داری اٹھائیں، خون کا عطیہ دینے کے دوران بھی اور خون کی عطیہ دینے کے بعد بھی۔ جس طرح ہم اپنے سارے سینٹرز اور بلڈ بینکس جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہم کرتے ہیں، رفا کے پاکستان ریلوے ہاسپٹل میں خاص قابل ذکر ہے، ہم اس چیز کو انشور کرتے ہیں تاکید کے ساتھ کہ ہم نے سٹینڈرڈ بنایا ہے بلڈ ڈونر کو کرنے کا اس سے ہم انحراف نہ کریں۔ ان سٹینڈرڈز میں کیا کچھ شامل ہے؟ ڈونر کا ایک خاص عمر ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے طور پہ کنسنٹ دے سکے، اپنی رضامندی دے سکے، اس کو سمجھ سکے اس چیز کو۔ پھر اس کے بعد اس کا وزن کا ایک معیار ہے جو 50 کلو گرام 50 کلو گرام سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کا ہیموگلوبن کا ایک معیار ہے، خون کی مقدار کیسی ہونی چاہیے، خون کی مقدار جو ہے وہ 13 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں بہت ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے جو انچارج ہے بلڈ بینک کے وہ ایکسیپشن کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہونا چاہیے، اس کو بخار نہیں ہونا چاہیے، اس دن اس کو اچھا محسوس ہونا چاہیے، پرانے اس کی ہسٹری نہیں ہونی چاہیے یہ ارکان کی، اس کو دانت نکلوانے کی اگر ہسٹری ہے تو اس میں بھی وقفہ ہونا چاہیے، ویکسینیشن کی ہسٹری ہے اس کا بھی وقفہ ہونا چاہیے۔ تو ایک پورا کا پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور وہ ایک کویسچنئر ہوتا ہے جو کہ ڈونر کو دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اس کو مکمل کروایا جاتا ہے کہ جس میں ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو جب مکمل کریں گے تو ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ آپ نے ان سوالوں کا جواب دے دیا ہے اور آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب یہ کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد جب مریض کی بیماریوں کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھی بلڈ بینک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ڈونر کو انفارم کرے، اور اس میں بھی ایک طریقہ کار مختص کیا جاتا ہے جس میں ان کے ہم ٹیسٹ کے ریزلٹس بھی کمپائل کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو وہ ہم رزلٹ جو ہے وہ ان کی پریفرنس کے مطابق یا ای میل میں بھیجتے ہیں یا واٹس ایپ کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں اور پھر ان کو کال بھی کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ سمجھیں کہ وہ ڈونر جو ہے وہ اس کی پوری صحت کی ذمہ داری لے لی جاتی ہے۔ اب جب استعمال کے لیے بلڈ جاتا ہے تو اس کو جیسے میں نے کہا ہے کہ ہسپتالوں میں خاص ٹیمپریچر کے اوپر ضرورت ہوتی ہے رکھنے کی۔ اب استعمال کے لیے جو سب سے ایک اہم بات ہے سرخ خلیوں کے لیے وہ یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ جو بلڈ گروپ جس مریض کا ہے اس کے مطابق ہمیں ڈونر کے گروپ کو چوز بھی کرنا ہوتا ہے، اس کو دینا بھی ہوتا ہے، اور پھر ہم نے ان کو کراس میچ بھی کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی اور اینٹی باڈیز تو یا قوت مدافعت تو نہیں ہے مریض میں جس کے بعد اس ڈونر کا خون اس کو لگانے سے جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ پورا نہیں ہوگا، تو اس کو کراس میچ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے بھی بڑی اہم کچھ مرحلے ہیں کہ جب مریض کو آپ نے بلڈ لگانا ہوتا ہے، اور سب سے اہم مرحلہ اس میں مریض کے لیے خون کی ریکویسٹ کو بھیجنا ہے
یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے، اور یہ وارڈوں میں ہوتا ہے اور آپریشن تھیٹرز میں ہوتا ہے، آئی سی یو میں ہوتا ہے۔ اس کو خاص طور پہ توجہ کے ساتھ پورے فارم میں جتنی شکیں اور سوال اور طریقہ کار درج ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر وہ پورا نہ کیا جائے تو اس کے کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ ہم کسی وقت اور تفصیل سے بات کریں گے۔ تو اس کے ڈاکٹر صاحبان ظاہر ہے وہ ان کی نیڈ کے مطابق، مریض کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، یا خون جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں چاہیے ہوگا یا گھنٹے میں چاہیے یا ایک دن میں چاہیے، وہ پھر بلڈ بینک اس کے حساب سے اپنے ٹائم کو مینیج کرتا ہے۔ اس میں ایک اور بڑی ضروری بات یہ ہے کہ جو بھی معالج ہیں اس مریض کا، وہ مریض کو ایکسپلین کریں کہ یہ جو بلڈ آپ کو دیا جا رہا ہے یہ کیوں دیا جا رہا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا کوئی ممکنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، تاکہ جو عام لوگ ہیں جن کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں خون کے متعلق وہ اس کو سمجھ سکیں اور وہ اس فیصلے کا حصہ بھی بن سکیں اور سوال و جواب بھی کر سکیں۔ اور اس کے بعد وہ اس کو ایکسپلین کرنے کے بعد وہ اس میں کنسنٹ لے، ان کی مرضی شامل ہونی چاہیے مریض کی کہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیوں خون لگا رہے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، اور اس کے بعد میں اس میں رضامندی کے ساتھ یہ خون لگواتا ہوں۔ باقی پھر جب وہ بلڈ بینک سے کراس میچ شدہ بلڈ آ جاتا ہے، اس کو وارڈ میں پہنچا دیا جاتا ہے جیسے کہ مریض کی ریکوائرمنٹ ہے، تو پھر اس میں ایک اور بڑا اہم ہی مرحلہ ہے کہ اس کی ٹرانسفیوژن کو مانیٹر کرنا چاہیے۔ اگر اس کی ٹرانسفیوژن مانیٹر نہ ہو تو اس کے بر وقت اگر اس کو کوئی کسی قسم کا ری ایکشن ہو تو اس کا بندوبست نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک فارم جو ہے ساتھ بھیجا جاتا ہے جس کو ہم ہیمو ویجیلنس فارم کہتے ہیں یا دوسرے لوگ اس کو ٹرانسفیوژن ری ایکشن فارم کہتے ہیں، اس کو مکمل کرنا چاہیے۔ اور کس نے مکمل کرنا ہے؟ جس نے یہ ٹرانسفیوژن کی ذمہ داری مریض کے بیڈ کے اوپر لی ہے، وارڈ میں لی ہے، کیونکہ ابھی تک ایسے بہت سارے ری ایکشنز ہوتے ہیں چھوٹے یا بڑے یا درمیانے جس کو کوئی بھی وقت سے پہلے اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتا۔ وہ جب اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے کسی بھی طریقے سے معلوم نہیں کر سکتے، چاہے وہ ہمارا ملک ہے یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، تو اس کا پھر ایک واحد طریقہ یہ رہ جاتا ہے کہ آپ انتہائی توجہ سے مریض کو مانیٹر کریں، اور مانیٹرنگ کے دوران کسی قسم کی بھی اس کی حالت میں تبدیلی ہو، بلڈ پریشر میں، اس کے نبض میں، اس کی سانس میں اور باقی چیزیں، اس کو دیکھتے ہوئے وہ دیکھے کہ کوئی کسی قسم کا ری ایکشن ہے اور پھر ری ایکشن کے مطابق رسپانس دے۔ اور رسپانس دینے کے بعد اگر کوئی ری ایکشن ہوتا ہے اور اس کو بلڈ کو روکنا پڑتا ہے تو اس فارم کے ساتھ بلڈ بینک میں واپس کیا جائے تاکہ بلڈ بینک والے اس کی تحقیق کر سکیں، اور تحقیق کرنے کے بعد اس ڈاکٹر صاحب کو بھی انفارم کر سکیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ضروری ہوگا کہ اس مریض کے لیے جب دوبارہ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑی ہو تو پھر مشورے کے ساتھ کیا جائے کہ کیا ہمیں اسی طرح کا بلڈ پروڈکٹ دینا ہے یا کوئی ہم نے چینج کرنا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی ساری سائیکل ہوتی ہے جس میں کہ وین ٹو وین، ڈونر کی وین سے خون حاصل کیا ہوا اور مریض کی وین تک لے جایا گیا۔ تو کمنگ بیک ٹو دوبارہ اس بات پہ جو ہم کہتے ہیں کہ آ رہے ہیں، جب اس کانسیپٹ کو اگر آپ عام فہم زبان میں ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ رضاکارانہ طور پہ خون کے لیے آگے آئیں، یہ اسی طریقے سے ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ملک میں جتنے خون کی ضرورت ہے وہ آپ کو میں نے بتایا کہ 30 سے 35 لاکھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں ابھی والنٹیئر ڈونرز جو ہیں وہ 5-6% سے زیادہ نہیں ہیں۔ دنیا تو 100% ہے، وہاں پہ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جنہوں نے بہت اس کے اوپر کام کیا ہے، 1000 میں سے ان کے 45 سے 50 لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ ڈونر ہوتے ہیں، اور ہمارے جو ہیں، ہماری جیسے ممالک جو ہیں وہ 1000 میں جو ہے وہ ہمیں 2 بھی نہیں ملتے۔ تو اس کے لیے ڈونر کو صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ 1 مہینے میں اپنے سرخ پولیہ مکمل کر لیتا ہے، اور وہ سال میں بڑی سیفلی ایک ایڈلٹ، ایک بالغ مرد جو ہے وہ 3 سے 4 دفعہ خون دے سکتا ہے 3 یا 4 مہینے کے بعد۔ تو یہ ساری باتیں معلوم کرنے کے بعد ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ وہ مریض جن کو کہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ صرف رضاکارانہ طور پہ دیے گئے خون سے ہی سب سے بہترین استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور 14 جون میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور سارا سال بھی حصہ لیجئے۔ ہمارے جتنے بلڈ بینک ہیں پی ایف ایس کے،
وہ آپ کو سارا سال خوش آمدید کہیں گے. میں خود پرسنلی جو ہے ہم ان کو کاؤنسل کرتے ہیں, ان کی جو سوالات ہیں ان کو جواب دیتے ہیں. ہم یہ بھی پروویژن رکھتے ہیں کہ کوئی آن لائن ہم سے گفتگو کرنا چاہے تو ہم اس کو ساتھ بھی گفتگو کرنا چاہیں گے. تو امید ہے کہ یہ اس تفصیل سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ 14 جون کو زور و شور سے بلڈ ڈونرز کی قدر میں الفاظ بھی بولیں گے, سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی کریں گے اور ہمیں بھی موقع دیں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.